अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम व्यू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। लड़ाई और लड़ाई ही इस वक्त दिखाई दे रही है सियासी महाज पर, और हर रोज़ उसमें किसी न किसी नए महाज का इजाफा ही नज़र आता है। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक अहम इजलास की सदारत की अब से थोड़ी देर पहले, जिसमें इत्तेहादी रहनुमाओं के भी मुख्तलिफ नुमाइंदे शामिल थे, और जिसमें तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए ये फ़ैसला किया गया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दो मामलात के हवाले से, एक तो जो पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहे हैं उसकी वजह से, और दूसरा मामला जो कल ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए उनके सीनियर अफसर के ऊपर, उसके हवाले से भी कानूनी कार्रवाई प्रोसीड की जाएगी। तो एक जानिब ये है मामला, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज आज भी मुख्तलिफ शहरों में हुआ है। लोग बाहर निकले हैं, एहतजाज उन्होंने किया है, रोड ब्लॉक्स हुई हैं, और कुछ जगहों पर ऐसी भी इत्तलात हैं कि पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान आपस में झड़पें भी हुई हैं। तो ये सारी सूरत हाल किस तरफ लीड कर रही है? आज जुडिशल कमीशन की बात की है शहबाज शरीफ साहब ने। क्या एक जुडिशल कमीशन फुल कोर्ट बन जाए अगर, तो उससे तमाम मामलात हल हो जाएंगे या नहीं? और फिर आगे चलकर बात करेंगे सेनेटर आज़म सवाती की एक और इंतहाई परेशान कुन और तशवीशनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो उन्होंने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए की, जिसको देख के तमाम लोगों के दिल आज दहल गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था और उसके मवाद के ऊपर भी बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी आज चौधरी साहब से। फैसल साहब, एहतजाज तो हर पाकिस्तानी का हक़ है और आईने पाकिस्तान उसको ये हक़ भी देता है, लेकिन क्या पुरतशद्दुद एहतजाज होना चाहिए? क्या इमलाक को नुकसान पहुंचाना चाहिए? और क्या सड़कें ब्लॉक करके आम शहरियों को तकलीफ दे के इस किस्म के एहतजाज का हक़ भी आइन देता है? देखिए, आइन में आर्टिकल 16 बड़ा क्लियर है। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं जो कि दूसरों को परेशानी का बायस बने या दूसरों की आप इमलाक को नुकसान पहुँचे। वो एहतजाज जो है पुरतशद्दुद अगर हो जाए तो फिर उसकी इजाज़त तो कानून और आइन में नहीं है। एहतजाज हमेशा पुरअमन होना चाहिए, ये तो है कानूनी सूरत हाल। लेकिन ये बात पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि अक्सर औक़ात जो सियासी एहतजाज हैं वो पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर हम देखें कि बसा औक़ात उनकी जो वजह होती है वो इतनी सीरियस होती है। अगर आप परसों का ही वाक़या ले लें तो कोई भी सियासी कारकुन जो है अपने लीडर के ऊपर गोली चलने जैसे संगीन वाक़े के ऊपर उसका जो है गुस्से में आना जो है वो एक अमर बिल्कुल होता है। देखिए, स्ट्रिक्टो सेंसो कोई जो इंसानी जज्बात हैं, इंसानी एक जो तबीयत होती है, उसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। सडन प्रोवोकेशन जो है वो इवन कत्ल जैसे मामले में उसको एक बड़ा अहमियत दी जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कत्ल हो गया, लीडरशिप की तो जिम्मेदारी है ना कि वो लोगों को एक इस तरह का मुनज़्ज़म एहतजाज करवाएं, पुरअमन एहतजाज करवाएं, ना कि वो इस तरह से हो कि वो अपने लोगों को काबू में ही ना रख सकें और वो तोड़ फोड़ करें। नहीं, ये देखिए आप, ये उनकी लीडरशिप की PTI स्पेसिफिक बात तो नहीं होनी चाहिए। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, जो एहतजाज उनका हो। मैं अब ये बताऊं कि आप तो एक कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना परसों की। जनरली क्या यहाँ पे जब अपना मॉडल टाउन का वाक़या नहीं हुआ, उस वक्त कौन हुकूमत में था? PML नवाज थी। ये टीचरों के ऊपर सिंध में आए रोज़ क्या होता है, डंडे डोली उनकी की जाती है कि नहीं की जाती? बात ये होती है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का कल्चर नहीं है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी इसमें ये कभी ना कभी मुलव्वस रही है। लिहाजा ये अक्रॉस द बोर्ड है कि पुरतशद्दुद मुजाहरे जो है हो जाते हैं। ये फिक्री अमल है कि, और खास तौर पर अगर जिस तरह से वाकया हुआ है उसके बाद मसलन हमारे यहाँ पे तो सरकारी मुलाजमीन है। अभी आप चेयरिंग क्रॉस पे चले जाएं, सारा दिन चेयरिंग क्रॉस जो है वो बंद रहता है। ये बार-बार वो उसमें आम लोग जो हैं और बल्कि आपको याद हो कि एक दौर में मॉल रोड के ऊपर एहतजाज पे पाबंदी इस वजह से लग गई, इसी वजह से लगी थी। और ये एहतजाज जो है लेकिन इमरान साहब एक चीज़ बड़ी हैरानकुन है कि बंदे PTI के उठ रहे हैं, बेलिबास वो बेचारे हो रहे हैं, फेंटियाँ उन्हें लग रही हैं, गोलियाँ उन्हें लग रही हैं, और कार्रवाइयाँ भी उन्हीं के खिलाफ हो रही हैं। तो ये हुकूमत ने आज भी जो फैसला के बजाय इसके कि उनको एक कंसर्न्स को एड्रेस करें, उल्टा ये फैसला कर लिया कि उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ ویسے بتائیں کون سی کارروائی؟ ابھی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی جلاؤ گھراؤ کے اوپر علیحدہ مقدمے بنیں گے اور جو افواج پاکستان کے اوپر حوالے سے جو بات چیت ہے اس کے علاوہ قانونی کارروائی ہوئی. لیکن گزارش یہ آئین اور قانون ہر شخص کو، ہر پاکستانی کو پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے، لیکن آئین اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اشتعال میں آ کے کسی کی املاک جلا دیں، کسی کی گاڑی توڑ دیں، کسی کی موٹر سائیکل جلا دیں، یا کسی طرح سے بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. مہذب معاشروں میں بھی احتجاج ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ احتجاج میں نکلتے ہیں، لیکن اس کا مطلب وہاں تو توڑ پھوڑ اس طرح سے نہیں ہوتی، اور اگر توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو ان کو قانون کے شکنجے میں لایا جاتا ہے. دیکھیں رول آف لا جو ہے، اگر ہم اس کی بات کریں گے تو پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی. کوئی بھی یہ نہیں ہے معاملہ کہ جی اگر پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کریں تو کیونکہ احتجاج بھی ان کے ساتھ ہوا، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عمران خان صاحب کو جو گولیاں لگی ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی ظلم ہے. کسی بھی شخص پہ اس طرح کا حملہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر عمران خان صاحب تو ایک مقبول لیڈر ہیں، وہ تو ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، وہ سابق وزیر اعظم ہیں، اور سب سے بڑھ کے وہ اس قوم کے ہیرو ہیں، اور آج سے نہیں، پچھلے 30-40 سال سے اس قوم کے ہیرو ہیں. اس لیے ان کو تو بالکل ہی گولی نہیں لگنی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ڈیوٹی کرنے والے گارڈ کو بھی گولی نہیں لگنی چاہیے. دونوں انسان ہیں، اگر کسی کو بھی گولی لگتی ہے تو یہ بری بات ہے، ناقابل برداشت بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ان کو گولی لگی ہے تو پھر آپ ساری دنیا کو تنگ کرنا شروع کر دیں، گورنر ہاؤس پہ آگ لگانا شروع کر دیں اور چیزیں کریں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ قانونی کارروائی اگر حکومت کرتی ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں پنجاب میں لیکن عمران صاحب اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون کے ساتھ جو مرضی کر لیں؟ بہت سارے کیسز ہم نے ایسے دیکھے ہیں، بغیر اریسٹ وارنٹ چلے گئے، پکڑ کے لے لیا، کدھر لے گئے، عدالتوں میں پیش نہیں ہوا، غائب کر دیے. وہ جو مرضی کر لیں قانون ہاتھ میں لے کے اس کو موم کی گڑیا بنا لیں، لیکن عام بندہ پروٹیسٹ کرے تو وہ ایک ٹائر نہ جلائے سڑک کے نہیں. اوپر. سمینہ بڑی اچھی بات آپ نے کی، بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں قانون نافذ کرنے والے ادارے جو نا، میں جس رول آف لا کی بات کر رہا ہوں، رول آف لا ہمارے ساتھ تو ماہر قانون خود بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور قانون کو بڑے اچھے انداز میں سمجھتے ہیں. رول آف لا تو یہ اجازت نہیں دیتا. رول آف لا پہ اگر آپ بات کریں تو جو پاکستان کا قانون اور آئین ہے اس کے مطابق تو قانون نافذ کرنے والے ادارے، خواہ وہ پولیس ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، وہ وارنٹ کے بغیر نہ کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ریمانڈ دیے بغیر اس سے کوئی پوچھ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ سب سے اہم کہ یہ جو آپ بات کرتی ہیں نا کہ جی اگر وہ بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی کیس کے، بغیر اس کے اٹھا کے لے جائیں تو چوہی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان پہ بھی اغوا کا مقدمہ ہوتا ہے قانون کی اگر آپ بات کریں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اینٹ کا جواب آپ نے ہر بات میں پتھر سے تو نہیں دینا کہ جی قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر خود قانون پہ عمل نہیں کر رہے تو ہم بھی نہیں کریں. چودھری صاحب سے پوچھو، چودھری صاحب پھر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اگر وہ قانون کی پاسداری نہ کریں اور عوام پھر بھی کرے تو وہ عوام پھر کدھر جائے، کس کے پاس جائے؟ وہ ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کے اوپر اغوا کا مقدمہ جس کی بات عمران صاحب کر رہے ہیں کہ کسی نے اگر وارنٹ کے بغیر اٹھا لیا تو اس کے اوپر اغوا کا مقدمہ ہو گیا. دیکھیے پاکستان جیسے ملک میں، خاص کر پاکستان میں، ہم اپنے ملک کی ہسٹری کی بات کریں، یہ بہت ہی ایک بھیانک قسم کی ایک رسم ہے. مجھے بالکل کوئی آر نہیں ہے، بلوچ مسنگ پرسنز ہیں. مسنگ پرسنز کا بہت بڑا ایک پرابلم ہے جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز براہ راست ملوث بھی رہی ہیں. ان کے اوپر بڑے سنگین جو ہے الزامات بھی ہوئے ہیں اور ان کے اوپر قانونی جو ہے وہ کارروائی بھی کی گئی ہے. آج بھی مسنگ پرسنز کے کیسز عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہیں اور ہیومن رائٹس کی جو این جی اوز ہے یا جو ہیومن رائٹ واچ یا لوکل اور بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں اس پہ کافی وہ کنسرن ہیں. کسی بھی آئین اور قانون میں کسی بھی جو سب سے زیادہ آرٹیکل 5 کے تحت پاکستان کی اتھارٹیز اور پاکستان کے سٹیزن، کوئی کسی، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہو، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے اور ان کے اوپر انوائلیبل ڈیوٹی ہے کہ وہ پاکستان کے قانون اور پاکستان کے آئین کے اوپر مکمل طور پہ عمل درآمد کریں. اور اس ڈیوٹی سے آپ کبھی بھی صرف نظر نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کہا گیا ہے بہت ساری عدالتوں کی ججمنٹس ہیں کہ اگر آپ کوئی اتھارٹی ہیں، خاص کر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا آپ حکومتی عہدوں پہ ہیں تو آپ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری. چھوٹا سا سوال میرا یہاں پہ، بڑا معصوم سا سوال.
آئین اور قانون میں رائٹ آف وے کا بھی کوئی بات ہے یا نہیں؟ آئین اور قانون کے مطابق آپ کسی کا راستہ روک سکتے ہیں، کسی کا راستہ بند کر سکتے ہیں؟ آئین اور قانون اس میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، جہاں تک تو احتجاج کے تناظر میں بات ہے، میں پہلے بھی میں نے یہ کہا ہے کہ پرتشدد مظاہروں کی یا احتجاج کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں یہ دیکھنا پڑے گا. مثلا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی بھی لیڈرشپ نے ماسوائے کراچی میں ایک ہوتا تھا یہ ایک زمانے میں یہ رواج، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی کسی بھی سیاسی پارٹی نے اکراس دا بورڈ کبھی بھی اس قسم کے مظاہروں کی کسی لیڈر نے کال دی ہو. بعض اوقات کارکن مشتعل ہو جاتے ہیں، اور یہی بات آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ورکرز مشتعل ہو جائیں، ان کو ایسی کال یا اس کی کسی نہیں دی ہو، تو پھر آپ اس جماعت کو نہیں الزام دے سکتے. ایک منٹ اس کو ریسنٹ ہسٹری میں، ریسنٹ پاسٹ میں سب سے بڑا واقعہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا ہوا، ایسے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے اسٹیٹس مین کا کردار ادا کرتے ہوئے جب آ کے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو حالات کو قابو میں کیا. جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو پارٹی کے لیڈر ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو سمجھائیں. یہ کام نہیں ہوتا. میں سر عمران صاحب میں یہ بتاؤں، نہیں تو ہم نے اتنا بڑا لانگ مارچ. آپ نے زرداری صاحب کی مثال دی. میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، میرا یہ پوائنٹ ہے کہ ایک تو جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے جس طرح کی، اور ڈائریکٹ الزامات ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے کہ یہ جان سے مارنے والے، تو اس میں پولیٹیکل پولرائزیشن. آپ جیسے لانگ مارچ لاہور سے وزیر آباد تک گیا، کسی جگہ کوئی گملہ ٹوٹا، کسی جگہ کو پتہ ٹوٹا، بڑی اچھی بات، ایسی کوئی شکایت نہیں ہے. تو ہم نے ہمیشہ اب میں بتاؤں نا جی، اس میں کے پیچھے اب یہ بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 2 وفاقی وزراء کے اوپر عمران خان صاحب کی مدعیت میں ایک پرچہ درج ہوا ہے یہاں پہ، جو پی ٹی وی میں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب اور انہوں نے بیٹھ کے ایک ایسی پریس کانفرنس کی جس میں مذہبی منافرت کے اوپر مبنی وہ معاملہ کیا گیا، اور ان کو عمران خان کے خلاف باقاعدہ ایک ویڈیو کے ساتھ اور سرکاری ٹی وی میں بیٹھ کے، پی ٹی وی کے اندر ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے وہ معاملات چلائے گئے. ٹھیک ہے، اگر یہ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں آپ، جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی کا، تو اس کی تو شروعات آپ نے کی ہے. آپ کے خلاف کمپلینٹ پڑی ہوئی ہے، آپ کے خلاف ایف آئی آر پڑی ہوئی ہے. اب بات یہ ہے جی، اچھا اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں، یہ احتجاج بھی ختم ہو جائیں، خان صاحب کا بھی گریوینسز ختم ہو، اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ خان صاحب بھی چیف جسٹس کو پکار رہے ہیں، آج شباشر صاحب نے بھی جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے، فل کورٹ کی بات کی ہے انڈر دی چیف جسٹس، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر یہ چیز بن جاتی ہے کمیشن یا فل کورٹ کا، جس طرح بھی ہیئرنگ سپریم کورٹ میں آگے بڑھتی ہے، تو یہ معاملات تھوڑے سنبھل سکتے ہیں؟ دیکھیے آج بھی اس بات کے باوجود کہ سٹنگ سپریم کورٹ کا جج جوڈیشل کمیشن اپنی جوڈیشل کانفرنس میں، اینول جوڈیشل کانفرنس میں شرکاء سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو انصاف کے نظام پہ اعتماد ہے، تو آگے سے اس میں ججز بھی بیٹھے ہیں، اس میں وکلاء بھی بیٹھے ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی بیٹھے ہیں، عام لوگ بھی بیٹھے ہیں، سول سوسائٹی موجود ہے، ایک ہاتھ نہیں کھڑا ہوتا. اس کے باوجود عدالت جو ہے، اگر آپ باقی اداروں سے دیکھیں، میری اپنی رائے میں وہ معتبر ادارہ ہے عوام کی نظر میں. دیکھیے اگر عدالت کا جج آج بھی اچھا فیصلہ دیتا ہے تو اس کی بہت واہ واہ ہوتی ہے، اس کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اگر یہ جوڈیشل کمیشن میں یہ بالکل بات ایک دوسرے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے اور حکومت اس پہ بالکل توجہ نہیں دے رہی تھی، تو حکومت نے بھی آج جو فل کورٹ کمیشن جو ہے، یہ تو خیر پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ فل کورٹ جوڈیشل کمیشن، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن مثلا اگر سپریم کورٹ کا 1 یا 2 ججز بھی بیٹھے کمیشن میں، میری اوپینین میں وہ بھی بڑا پاورفل کمیشن ہوتا ہے. اور ان باتوں کے اوپر دیکھیے جتنی زیادہ ڈسٹرسٹ اس وقت اداروں میں ہو چکا ہے کہ ادارے جو ہیں، ایک پولیٹیکل لیڈر اور پارٹی کے خلاف پہلے ایک پریس کانفرنس بھی آتی ہے، پھر ان کی پریس ریلیز بھی آتی ہے، تو پھر عدالت ایک ایسی جگہ ہے جس میں جس کو شاید، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ایلیمنٹ ضرور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کیونکہ سیاست ملوث ہے، اگر عدالت اس میں آئے تو پھر سیاسی طور پہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھنے کا احتمال بھی ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو وکٹمز ہیں، ارشد شریف شہید ہیں، اعظم سواتی صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں، ان
تینوں حضرات سے کی تسلی اور تشفی کے مطابق کمیشن بنایا جائے تاکہ بعد میں انگلیاں نہ اٹھیں، اور اسی طرح سے اور حکومت کو ایک بریک لینی ہے مجھے، اور بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر عمران صاحب پر رائے لیں گے کہ یہ اچھی تجویز بظاہر لگ رہی ہے، کیونکہ اگر کوئی اسپیسیفک کمیشن بنتا ہے کچھ ججز کا تو اس پہ بھی لوگ سوال اٹھانے شروع کر دیتے ہیں، کویشچن اٹھاتے ہیں. تو اگر فل کورٹ ہوتا ہے، تمام ججز کی مشترکہ رائے سے کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہونی بھی چاہیے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، بریک کے بعد فردر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور پھر اعظم سواتی صاحب کے معاملے کی بھی تفصیلاً بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کی باتیں اور بھی مزید کیسز میں ہو رہی ہیں. خان صاحب کی کیا اب اسٹریٹجی ہے، اور جو یہ قانونی کارروائی ہے کیا ان کی گرفتاری کا پیش خیمہ بن سکتی ہے؟ مین وائل جو ٹائم ہے ان کی صحت یابی کا، اس میں ٹاکس کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے ماحول میں ٹاکس ہو سکتی ہیں؟ اور ابھی بھی ایک آدھ دن تو ہم نے دیکھا کہ حکمرانوں کی طرف سے خیر سگالی کے پیغامات دیے گئے، لیکن اگلے ہی دن سے پھر سے وہی بات چیت، وہی الفاظ اور وہی ایک دوسرے پر دشنام ترازی شروع ہو گئی، اور بہت تو لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ گولی لگی ہی نہیں، عمران خان صاحب فراڈ ہیں. تو یہ ساری کیا کہانی ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. عمران صاحب پہلے تو یہ جو سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے گئی تھی اس پہ ضرور آپ بتا دیں، کیا جوڈیشل کمیشن اگر بن جائے، اب اس میں یہی جو بات شامل کر لیں کہ جو یہ بھی لوگ بہت سارے اس میں یہ ڈال رہے ہیں شکوک و شبہات کہ گولی لگی بھی ہے یا نہیں، یا کوئی ڈرامہ بنا لیا گیا سارا، تو آپ سمجھتے ہیں جوڈیشل کمیشن اگر بن جائے تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی؟ بالکل سمینا، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا دماغ اتنا بھی خراب نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ خود ہی جا کے اسپتال میں چلے جائیں اور پلستر کروا رہے ہیں اور لیٹ جائیں اور کہیں. دیکھیں ایک ایسا بندہ جو کہ جلدی سے جلدی وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز ہونا چاہتا ہے، وہ جا کے پرائم منسٹر اس میں بیٹھنا چاہتا ہے، وہ تو پاکستان میں کسی اور جگہ ٹک ہی نہیں رہا، تو وہ اسپتال میں کیسے ٹکیں گے؟ تو شہباز شریف صاحب نے بھی کہا نا وہ شوکت خانہ میں کیوں گئے؟ دیکھیں پہلی بات یہ شہباز شریف صاحب کی ایک بات ٹھیک ہے کہ راستے میں جو سرکاری اسپتال تھے وہاں بھی جایا جا سکتا تھا، وہاں کیونکہ یہ پرچہ کروانے کے لیے بھی ایک میڈیکو لیگل پروسیس ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن چلیں آپ شوکت خانہ میں چلے گئے، اچھی بات ہے. اب تو میڈیکل ٹیسٹ ہیں، دیکھیں سی ٹی سکینز ہوتے ہیں، ایم آر ای ہوتی ہیں، ساری رپورٹس ہوتی ہیں، وہ ان کے سامنے ہیں. میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو گولی نہیں لگی یا کوئی ایسی بات. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کل کہا ہے فراڈ ہے. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کے یا احسن اقبال صاحب کے یا کوئی کے، جب احسن اقبال کو گولی لگی تھی تو آپ کو یاد ہے اس وقت بھی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ مذاق. یار کسی کی جان کا معاملہ ہے اور آپ اس میں اس طرح کا شروع کر دیں، اللہ نہ کرے کہ کسی کو بھی گولی لگے. کیا ہونا ہے، باقیہ نے مذمت بھی کی تھی، وہ سارے پی ٹی آئی کی ذمہ نہ لگا دیا. میں تو کسی پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا یا نون لیگ کی بات نہیں کر رہا، میں تو جنرل نون لیگ میں چوہی صاحب ایون حامد میر کو جب گولیاں لگیں تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی گولیاں نہیں ہیں، یہ ڈرامہ. اس بیچارے کو 7 گولیاں لگیں، 2 گولیاں ابھی تک ان کی نہیں نکلی. معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیز جس کو گولی لگتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے، وہ تو بیچارہ بچ گیا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گیا. میں صرف یہ آپ سے عرض کروں کہ یہ کمیشن جب بن جائے گا تو واقعی یہ سب چیزیں اپنے آپ ختم ہو جائیں. اس پہ سب آن بورڈ ہیں؟ کیا کہتے ہیں واقفہ نہال؟ دیکھیں واقفہ نہال کی بھی میں بات سناتا ہوں. پہلے صرف یہ سنا دوں کہ جب عمران خان صاحب کا خود اپنا مطالبہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اب وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا، اب چیف جسٹس کو تو چاہیے کہ صبح اعلان کر دیں کہ جناب یہ ہے. اور یہ صحیح بات ہے کہ کبھی اگر واقعی ابھی لطیف کھوسا صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے پہلی دفعہ فل کورٹ کمیشن کا، وہ مخالفت کر رہے ہیں نہیں، وہ کہہ رہے تھے فل کورٹ کمیشن کا نام میں نے نہیں، انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو واقفہ نہال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آج یہ بتایا کہ آج وزیر اعظم نے صرف یہ پریس کانفرنس نہیں کی، یا وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ابھی یہ اجلاس نہیں کیا، اس سے پہلے آج ایک سب سے جو اہم اجلاس تھا وہ ویڈیو لنک پہ ہوا ہے، جو سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ لندن سے اس میں شریک تھیں، اور پاکستان سے میاں شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز یہ تھے، اور یہ چاروں کا ایک اجلاس ہوا، اور اس میں باقاعدہ ساری چیزیں رائل ہائنسز آف رائیونڈ کا اجلاس ہوا. نہیں جو صاحب آپ اس کو جو بھی نام دیں، دیکھیں مشورہ تو انہوں نے اپنے سب سے بااعتماد لوگوں سے سب سے پہلے کرنا ہوتا ہے
کچن کیبنٹ آپ جو نہیں گھر سے گل ہاں جی گزارش یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا اور اس میں یہ چیزیں طے ہوئی اور میاں نواز شریف نے ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کو یہ کہا کہ جناب اس پہ بالکل کوئی لچک نہ کریں اور جوڈیشل کمیشن جو ہے بالکل آپ اس کا اعلان کریں اور عدالت کو، اور یہ فل کورٹ کمیشن یہ بھی میاں نواز شریف کی تجویز ہے کہ فل کورٹ کمیشن بنایا جائے تاکہ آپ جو اعتراض ہوتا ہے نا، یاد ہے پی ڈی ایم نے پہلے بھی اعتراض کیا تھا کہ مخصوص ججوں کو نہ کیا جائے، کچھ ججوں پہ کوئی اعتراض کر دیتا ہے کچھ پہ کچھ، تو اگر فل کورٹ کمیشن ہوگا تو کسی کو بھی اعتراض کا اجتماعی رائے آ جائے گی، اجتماعی رائے آ جائے گی۔ تو میاں نواز شریف کی اس تجویز کو حمزہ شہباز اور مریم نواز نے بھی کہا کہ جی بالکل یہ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ طے ہوا۔ پھر وزیر اعظم ہاؤس سے باقاعدہ اتحادیوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور اسی لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے ابھی اجلاس میں اتحادی بھی شامل تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1-2 دن میں زرداری صاحب سے وہ بالمشافہ بھی ملیں گے، اتحادی اس میں آن بورڈ ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، اس اجلاس میں جو پہلے ہوا ویڈیو لنک پہ یہ بھی طے ہوا کہ اداروں کے حوالے سے اور خاص طور پہ عمران خان صاحب جو ایک سرکاری افسر کا، ایک فوجی افسر کا نام لے رہے ہیں اور ان کے وہ کر رہے ہیں، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ بالکل آپ جو ہے نا لچک نہ دکھائیں اور اس پہ جس طرح سے ہم ادارے کے ساتھ پوری طرح سے کھڑے ہیں اور ادارے کی سپورٹ میں جو ہو سکتا ہے جیسے گجرانوالہ کی تقریر میں کھڑے تھے، کیا مختلف انداز سے کھڑے نواز شریف صاحب؟ یہی تو بات ہے۔ عمران خان صاحب بھی تو آپ دیکھیں نا، پونے 4 سال عمران خان صاحب کیا کرتے رہے ہیں، وہ کب انہی کی تعریف کرتے ہیں۔ قانونی طور پہ سیم پیج یہ جو چیز ڈیمانڈ کی گئی ہے یہ غلط ہے۔ دیکھیے جو وکٹم کہ جی آپ فلاں کو الزام لگانے پہ قانونی کارروائی کیوں جی؟ جس بندے پہ گولی چلی ہے، جس بندے کو گولی لگی ہے، وہ کہے فلاں میرا ملزم ہے، یہ اس کا حق ہے، آپ بے گناہی ثابت کریں۔ یہ بات بالکل مانی جا سکتی ہے کہ ڈیفنس کا آپ کو پورا حق ہے، وہ چاہے جو مرضی ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے فوجی ہو، چاہے پولیس والا ہو، چاہے کوئی جج ہو، چاہے کوئی پارلیمنٹیرین ہو، کوئی عام آدمی۔ یہ وکٹم کا رائٹ ہے، وکٹم کا رائٹ ہے جی، اگر وہ نومینیٹ کرنا چاہے کسی کو۔ ہاں وکٹم نے جس پہ الزام لگانا ہے اس کو ثابت ضرور کرنا ہے، بالکل ایسے ثابت کرنا ہے۔ اگر وہ ثابت کرنے میں ناکام رہے تو پھر جو باقیوں کے لیے معاملہ ہے باقی آپ طے کر لیں۔ یہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مطلب مجھے کوئی کہہ دے کہ جی آپ نے، میرا کام بنتا ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میرے پہ کوئی الزام لگا سکتا ہے، آپ پہ زمان لگ سکتی ہے کوئی بات کہ جی انہوں نے یہ کیا ہے، لگ وہ الزام ہے، بالکل صحیح، لیٹ سپوز یہ فرض کر لیں ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کیسے کسی کو الزام لگانے پہ صرف یہ کہیں کہ جی انہوں نے ہمارا نام کیا لے؟ سر ایسے یہ نہیں چلتا۔ سب گزارش یہ آپ کو قانون سے مبرہ ہونے کا اختیار نہیں ہے، جس نے بھی کرنا ہے قانون کے مطابق کریں، آئین کے مطابق کریں۔ دیکھیں تو چوئی صاحب جوڈیشل کمیشن میں یہ ساری چیزیں سر جوڈیشل کمیشن میں بالکل جانا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اچھا اب ایف آئی آر بھی ڈال دے کہ وہ نواز شریف نے، شہباز شریف نے نہیں درج ہونے دی، نہیں وہ تو سب کو پتا ہے، وہ جس نے نہیں درج ہونے دی وہ منہ سڑ جان گے، پر سڑ جان گے، چینل دیاں کیبلاں سڑ جان گی، نہ جائیے ادھر۔ صاحب گزارش یہ ہے کہ پرویز لائی صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ، مونس لائی صاحب آپ کے پسندیدہ ترین، اور وہ آج بھی ملے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ہماری یہ جو وزارت اعلیٰ ہے یہ آپ کی دی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے تو آئی جی کے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا، انہوں نے کہا آئی جی کو ہٹا، اب آئی جی کو انہوں نے کہا جی ہٹا دیا، آپ مطالبہ انہوں نے کر لیا، پھر ابھی تک پنجاب حکومت نے اس کو تو نہیں ہٹایا۔ آپ کو یاد ہے پنجاب سندھ حکومت جب اے ڈی خواجہ صاحب کو ہٹانا چاہتے تھے، یہ دیکھیں وفاق اور پنجاب کا جو کانفلکٹ ہے، اس میں یہی آپ پچھلے ہفتے ہم نے کیا اسی پروگرام میں بات کی تھی، آج دیکھیں غلام محمود ڈوگر صاحب کو آج سی سی پی او لاہور پہ بھی مسئلہ پڑ گیا، گورنر ہاؤس کا وہ الزام لگا کر تو ان کو معطل کر دیا، حالانکہ 3 نوٹس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پہلے انہیں جاری کر چکی ہے کہ آپ کو ہم وفاق میں تبادلہ کر رہے ہیں، اور تینوں دفعہ پرویز لائی صاحب تھپکی دے کے انہوں کہہ چکے ہیں نہیں پنجاب کو اگر پروڈیوسر صاحب ان کا نوٹیفیکیشن سکرین پہ چلا سکیں تو میں وہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ نوٹیفیکیشن میں نہیں ہے، یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ فلاں، اور انہوں نے ایک سمپل سی 2 لائنوں کو آرڈر کیا ہے۔ دیکھیے اس ملک میں ایک پہلے بھی یہ معاملہ ہوتا رہا ہے
بالکل ایک کیس تھا نیتا تراب کیس، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس میں سرکاری افسر کے جو ٹینیور ہے پوسٹنگ کا، اس کو یہ کور فراہم کیا گیا ہے کہ آپ کسی کو، اب اس پہ بھی بڑا سوال اٹھنا ہے کہ ایک آدمی جو کہ وفاق نے صوبائی حکومت کے انٹرسٹ کر دیا، اس کے اوپر 1964 کے گورنمنٹ سرونٹ ایکٹ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز لاگو ہوتے ہیں، جس کے مطابق جو بندہ پرامویس میں سروس کر رہا ہوتا ہے، اس کی جو معاملات ہیں، ان کی ساری جو ٹرمز کنڈیشن سروس کی ایسی ہوتی ہیں، وہ صوبائی حکومت دیکھتی ہے. لیکن اور اگر اور رولز آف بزنس پنجاب حکومت کے جو ہے، اس پہ بھی سمجھیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے اس کو کلوز ٹو ہیڈ کوارٹر تو کر سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ میں، لیکن یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ اس کو ریلیو کرے یا نہ کرے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کلوز ٹو اگر آپ نے کرنا ہے، ہاں جی، اس کے لیے آپ کو ریزننگ دینی ہوگی. انیتا تراب کیس میں جسٹیشیبل ریزنز دینی ہے. آپ کسی کو مثلا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی جیسے آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایف آئی آر درج کرنا ہے تو پرویز الہی صاحب کیوں نہیں رول ادا کر رہے؟ مجھے یہ بتائیے، قانون میں وزیر اعلیٰ کو تو کوئی اختیار نہیں ہے ایف آئی آر درج کرنے کا، یہ تو ایس ایچ او کی ذمہ داری ہے سیکشن 154 میں، کہ وہ سی آر پی سی میں ضابطہ فوجداری کے سیکشن 154 میں جب ان کے پاس کوئی جرم کی معلومات آئے تو از ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ ریڈیوس انٹو رائٹنگ کرے، تحریری شکل میں لا کے اس کی ایف آئی آر درج کرے. اب قانون کے اگر سخت بالکل قطعی طور پہ قانونی اور آئینی طور پہ دیکھیں تو پرویز الہی یا مونس الہی جتنے بھی قریب ہوں، جتنے ظاہر وہ آدمی ہیں، ان کا کوئی آئینی قانونی کردار نہیں ہے، سیاسی کردار. چلیے سیاسی کردار کی بات کریں. عمران صاحب یہ پنگ پونگ ایسے ہی چلے گا جب تک کہ وفاق اور صوبے میں ایک جیسی حکومت نہ ہو یا ایک اسموتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہو. یہ ہم ہمیشہ ہسٹری میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ابھی بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں. لیکن سوال یہاں پر یہی ہے کہ جب سیاسی اس کی ہم بات کر رہے ہیں مفاہمت کی، تو کیا اس طرف معاملات جا سکتے ہیں، یعنی کوئی ٹاکس ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ اس پہ کوئی شارٹ سا کامنٹ دے دیں پھر میں بریک کی طرف. دیکھیں کیونکہ اس وقت یہ آئیڈیل ٹائم بھی لوگوں کا خیال تھا کہ لانگ مارچ بھی فی الحال رک گیا، بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں لگتا نہیں. دیکھیں جوڈیشل کمیشن اگر بن جاتا ہے اور اس کے جب آ جاتی ہے سامنے انکوائری رپورٹ بھی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات بن جائیں گے کہ جس پہ ٹاک شروع ہو سکے. اس کی وجہ یہ تو پھر لمبا بات ہے نا، وہ نہیں تو ابھی آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی یہ آج ہی ان کی باتیں شروع ہو جائیں گی؟ ابھی دیکھیں اتنی دیر میں تو عمران صاحب صحت یاب ہو گئے، پھر لانگ مارچ کے کنٹینر پہ ہوں گے. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کو گولی لگی ہے. ایک تو ویسے وہ بڑے غصے والے ایگریسو طبیعت کے مالک ہیں، دوسرا جو جس طرح سے ان پہ حملہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ان کی بچی ہوئی تھی تو وہ بچ گئے، ادروائز جو مارنے آیا تھا اس نے اپنا کام کر لیا. اب ایک بندہ دیکھیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو مزید فرسٹریٹڈ ہوں گے اور ڈیسپریٹ ہوں گے. ان کو تو ان کا تو وہ کہتے ہیں نا چاکاؤ بھی لت گیا. بالکل ایسے. اور ان کے علاوہ جو اللہ کا دیکھیں اس میں جو باقی جو رائٹ کنٹینر پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے، شکر ہے اللہ کا، مطلب اللہ کا شکر ہے. اب ان کا ایک گارڈ جو ہے اس کو جو لیفٹ سائڈ پہ ان کے کھڑا ہوتا اس کو 6 گولیاں لگی ہیں، رائٹ سائڈ والے کو 4 لگی ہیں. 2 برسٹ آئے ہیں، ایک اس سائڈ سے فائرنگ جو اس لڑکے نے پکڑ لیا تو شاید وہ سینکرونائز نہیں ہوئی، جو عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ ایک سامنے سے برسٹ آیا ہے، ایک سنگل شاٹ آئے ہیں. ابھی تک اس واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی جا رہی. چل صاحب ابھی تک تو ایک بریک لے لیتے ہیں، ایک سیکنڈ، ابھی تک تو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ٹوٹل فائر ہوئے کتنے، لگے کتنے. سر یہ ایف آئی آر ہوئے گی تو پتہ لگے گا نا، پہلا سٹیپ ہی نہیں جانا چاہیے. اور اگر عمران خان کی ایف آئی آر قتل کی نہیں ہو رہی، اپنا حملے کی، تو آپ کی اور میری عام آدمیوں کی کیا صورتحال ہوگی؟ آپ کو اندازہ لگا لیں. یہی مسئلے کی بات ہے، ہمارے ملک میں بڑے لوگوں اکثر زیادہ پھنس جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں اور بات کریں گے ایک بہت ہی سیریس معاملے کی جس نے آج بہت زیادہ لوگوں کو پریشان بھی کیا ہے اور بڑی دلخراش سی پریس کانفرنس سینیٹر اعظم سواتی کی. اس پر ڈیٹیل میں بات ایک بریک کے بعد. ناظرین آج سینیٹر اعظم سواتی صاحب، جن کو پہلے ایف آئی اے نے اٹھایا تھا، انہوں نے اس کے بعد پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ انہیں برہنہ کر کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. انہوں نے نام بھی لیے، وہ کافی دنوں سے دہائیاں دے رہے ہیں اور بہت ان کرب میں مبتلا ہیں. وہ کہتے ہیں وہ زندہ لاش بن چکے ہیں. سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے جا کے دہائی دی. ابھی ان کا پہلا غم تھما نہیں تھا کہ ایک اور ان کے اوپر قیامت ڈھا دی گئی ہے
اور آج انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ ان کی اور ان کی اہلیہ سے متعلق انتہائی پرائیویٹ ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور ان کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے بھی وہ دیکھی ہے، وہ بہت اس سے ڈسٹرب تھے، ان کی بیٹی بھی، اور بہت زیادہ وہ روئے پریس کانفرنس میں، بہت تکلیف دہ مناظر. لیکن اس کے بعد کیا ہے اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بات کا آغاز اس پر کہاں سے کیا جائے. اتنا انفارچونیٹ ہے یہ سب کچھ، انسانی حقوق کی اتنی سنگین خلاف ورزی کہ جس کے اوپر جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں فیصل چودھری صاحب، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیا خود بخود ہوتا جا رہا ہے؟ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی انویسٹیگیشن کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ بزرگ بیچارہ رو کے 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو رہے ہیں، اس کو 20 دن ہو گئے ہیں، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. یہ سینیٹر کا ایک حال ہے، تو ایک عام آدمی کیا اس ماں جیسی ریاست سے ایکسپیکٹ کرے؟ یہ صرف سینیٹر نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ سینٹ اور پارلیمانی کمیٹی کی اس کمیٹی کے کنوینر ہیں، ہیڈ ہے، جو کہ ملک میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے آئین کے تحت. جی. تو آپ اندازہ لگائیے جو شخص ملک میں پارلیمنٹ کی طرف سے ججز کی کمیٹی کا ہیڈ ہے، یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے دستخطوں سے یا اس سے ہو کے یہ سارے جو کنفرمیشنز یا اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں جوڈیشل وہ ہوتی ہیں. اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ ان کی بچیوں کو بھیجی گئی، اور اس میں کوئٹہ کے جو سپریم کورٹ کا جو جوڈیشل ریسٹ ہاؤس ہے، یہ ادھر کی ویڈیو. جی آپ اندازہ لگائیں. اور یہ سواتی صاحب جب یہ گرفتار ہوئے ایف آئی اے کے، جب سے اس سے بعد بھی میری بات بھی ہوئی ان کے ساتھ، اور وہ بہت ڈسٹرب تھے. اور میں رات کو بھی مجھے ان سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ رات کو بھی بہت زیادہ پریشان تھے. تو اس کی جو قضیہ ہے وہ تو صبح کھلا. دیکھیے سواتی صاحب اور ان کی فیملی وہ ایک بہت ہی رسپیکٹیبل مذہبی ایک اقدار والے لوگ ہیں. اس طرح سے جو معاملات کیے گئے ہیں، جو کون ریکارڈنگ کر کے پھر ان کے پاس بھیجے گئے، مینٹیلٹی پہ حیران ہوں اور اس لیول پر کس طرح جا سکتا ہے، ہماری دینی، معاشرتی اور ہماری ایک اخلاقی اقدار کا جنازہ آج ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے نکلا ہے. اور میں اس پہ بالکل بہت زیادہ تعریف کرنا چاہوں گا، خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اس ملک کے 3 ان پارلیمنٹیرینز کو، مصطفیٰ نواز کھوکھر سینیٹر، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے، ان کی جرأت کو، ان کی بے باکی کو، اور ان کی جس طرح سے بہادری سے انہوں نے اس کو کیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ادارے کے بریگیڈیئر نے ان کو فون کر کے یہ کہا کہ ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز آپ سواتی صاحب کو مطمئن کیجئے، میں اپنے کلیگ سے ساتھ کھڑا ہوں. اس کے ساتھ اگر سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی میں بات نہ کروں، یا موجودہ وزیر مصدق ملک صاحب نے جو کردار ادا کیا، انہوں نے کنڈیم کیا. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کبھی اور ایک ہولناک اور بےہودہ ترین اور شرمناک بدبودار واقعے میں بھی ہے امید کی کہ کم از کم سب میں ایک تھوڑی سی حیا بات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کنڈیم سے معاملہ حل نہیں ہوگا. میرے 2-3 بنیادی سوال ہیں اس معاملے میں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اعظم سواتی صاحب کی سیاست سے تو کسی کو 1000% اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کا ان کے سیاسی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ان کی ذات سے آپ کو کوئی دعوت ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات تو سب مانتے ہیں نا کہ وہ ایک نمازی پرہیزگار تہجد گزار آدمی. بالکل ایسے. اچھا وہ کوئی 70-75 سال ان کی عمر ہے. آپ نے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایف آئی اے نے جو پریس ریلیز جاری کی اس میں انہوں نے کہا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی آپ کی، وہ کہتی ہے کہ ہم نے عالمی سن لیں عالمی معیار کی ہم نے فرازق کی ہے، اس کی عالمی معیار کی، صرف ایتھے نہ رہنا کہ پاکستانی معیار پہ ہو گئی، عالمی معیار پہ ہم نے کی ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جعلی ہے ویڈیو، اس کو ٹوٹے جوڑ کے بنایا گیا. تو مان لیا جی آپ نے بڑی مہربانی کی، آپ نے کر لیا. آپ کے پاس تو عالمی معیار کے معاملات ہیں، سہولتیں ہیں، تو پھر آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ کہاں بنی. آپ یہ بھی بتا دیں کہ سب سے پہلے یہ کہاں سے ریلیز کی گئی، کیونکہ ایف آئی اے کے پاس یہ ہے ریسورسز کہ وہ یہ ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہاں سے کیا گیا.
آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں, اس آئی پی ایڈریس تک پہنچ سکتے ہیں. یہ چیزیں گزارش ابھی تو عمران صاحب ایف آئی اے کے پاس باقاعدہ کمپلینٹ بھی نہیں گئی اور یہ چیز چلنا شروع ہو گئی کہ جعلی ہو گئی. ویڈیو کیڑی کا تو آپ نے فرانزے کیا ہے, سواتی صاحب نے وہ ویڈیو تو شیئر ہی نہیں کی کسی کے ساتھ. اس کے بعد ایک اور بات دیکھیے, اس میں اور جو گجرات والی ویڈیو ہے یہ دونوں ایک ہی سورس سے ریلیز ہوئی ہیں. یہ جو پریس ریلیز آئی ہے, صحافیوں نے یہ ٹویٹ کی ہے, یہ اس پہ حماد اظہر صاحب نے اور پی ٹی آئی انہوں نے یہ کہا کوشچن, انہوں نے کہا جی یہ آپ نے ویڈیو کون سی, وہ تو سواتی کے پاس آپ نے کس کی کر دی ہے. اس کی دیکھیں اس کے پیچھے کون کار فرما ہے, وہی لوگ اور وہ 2-3 صحافی جو سیٹ آف صحافی ہے جن کے پاس یہ واٹس ایپ کے میسیجز آتے ہیں, یہ انہی میں سے لوگ. اچھا چوئی صاحب دیکھیں نا, یہی تو معاملہ ہے. اب میں اس سے بھی اگلی بات کرتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ پروگرام میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کے پاس سمینا کا پرسنل نمبر تو نہیں ہے, میرے پاس آپ کی مسز کا نمبر تو نہیں ہے, آپ کے پاس میری فیملی کا نمبر تو نہیں ہے. سواتی صاحب کی بچیوں کے نمبر, ان کی بیٹی ہو, ان کی اہلیہ ہو یا ان کی پوتیاں ہوں, ان کی فیملیز کے نمبر کس کے پاس ہیں یا کون لے سکتا ہے, ان کو کیسے, اور پھر خاص طور پہ ان کو بھجوایا جانا. اور پھر وہ دیکھیں جس طرح سے وہ بندہ رو رہا تھا, میں یقین کریں میں اس وقت یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ کاش اس وقت زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں غرق ہو جائے. ہم اور آپ دیکھنے والے تھے, ہم اتنے پریشان, بالکل ایسے. سر اس گزارش یہ ہے کہ مصدق ملک صاحب یا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یا مفتاح اسماعیل صاحب کے صرف کنڈیم کرنے سے یہ معاملہ حل نہیں. اس کو بالکل آگے لے. اچھا میرا دونوں سے ایک بنیادی سوال ہے. میرا سوال تو یہ ہے خاص طور پہ چودھری صاحب آپ سے, کیونکہ آپ وکیل بھی, اگر ویڈیو جعلی ہے تو سب سے پہلے تو مجھے خود پتہ ہونا چاہیے نا. میں آ کے جب پریس کانفرنس کروں تو میں اس میں یہ بولوں کہ میری ایک جعلی ویڈیو بنائی گئی ہے اور اس کو ریلیز کیا گیا. وہ بندہ تو اون کر رہا ہے کہ یہ اس کی ویڈیو ہے, وہ کیوں دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے؟ وہ تو یہی تو کہہ رہا ہے کہ میری ویڈیو ہے. اگر وہ مان رہا ہے کہ اس کی ویڈیو ہے تو ایف آئی اے کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ تمہاری جعلی ویڈیو ہے؟ اور اتنی جلدی انٹرنیشنل معیار, بین الاقوامی, یار آج تک آپ نے کسی کا فون آپ لے جائیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ مہینے ہو جاتے ہیں, ہماری تاریخوں پہ طریقے پڑتی رہتی, جی فرانزک نہیں آئی, اور جی فرانزک نہیں آئی, اور جی ہم نے یہ نہیں کیا. اور یار یہ کون سا آپ کو پیچھے طاقت لگی ہوئی ہے, کون سے لوگ لگے ہوئے ہیں جو آپ کو 1 سیکنڈ سے پہلے وزیر آباد کی ویڈیو بھی چلا دیتے ہیں, آپ ایک ویڈیو کو فرانزک بھی انٹرنیشنل معیار کا, اور پھر اس میں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جی اس میں یہ ہوا, اس میں یہ ہوا, اس کے یار. اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈائیورٹ کرنے, کیونکہ یار کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی اقدار کو تو رکھو, کوئی تو اپنا کوئی اپنا سٹینڈرڈ رکھ لیں کہ یہ ریڈ لائنز ہیں, اس کے بعد اس سے آگے مطلب پستی کی بھی کوئی انتہا ہوتی نہیں. چوئی صاحب کوئی انتہا نہیں ہوتی, ہم اس پستی میں جا چکے ہیں کہ جہاں نہ کوئی انتہا نہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب چادر اور 4 دیواری اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں, جب ہم ویسے تو اسلام کا جھنڈا اٹھائے رکھتے ہیں کہ ہم اسلامی فلاحی ریاست ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں, ہم کسی کا حق مارنا, غیبت کرنا, کسی کو نقصان پہنچانا, کسی کے بارے میں دروغگوئی کرنا, اس پہ کوئی بالکل ایک لمحے کے لیے سوچنا بھی جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں سمجھتے. گزارش یہ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ میرا آخری منٹ چل رہا ہے, مجھے اس طرح کی چیزیں کر کے میسج کیا دیا جا رہا ہے, کیا مقصد ہے اس کا, جو بھی ہے اس کے پیچھے مقصد اس کا یہی ہے کہ بالکل زبان بندی کرو اور کوئی تنقید نہ کرو, خبردار اپنی اوقات سے باہر نکلے, تم کیڑے ہو مکوڑے ہو, تمہارا اس ملک پہ کوئی حق نہیں ہے, تم اس ملک کے آزاد نہیں محکوم شہری ہو, اور ہم جو فیصلہ کریں گے تم وہ کرو گے. اگر اس کے خلاف بولو گے تو پھر نہ تمہاری عزت, نہ چادر, نہ 4 دیواری, نہ تمہاری شخصیت, نہ تمہاری جسم, نہ تمہاری عزت محفوظ رہے گی. نہیں چوئی صاحب, گزارش یہ ہے کہ اس طرح دنیا میں کبھی ہوتا نہیں ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں اگر یہ اس طرح سے ہو نا پوری دنیا میں تو پھر تو ساری دنیا میں ڈکٹیٹرشپ ہی ہو. بالکل. پھر یہاں پوری دنیا میں کہیں بھی جمہوریت یا کہیں بھی کوئی اور دوسرا آپ کو سسٹم نظر نہ آئے. دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ زیادہ دیر محکوم رہ ہی نہیں سکتا.
دیکھیں ہر بندے کو اپنے جتنا دبایا جائے گا اتنی آواز اٹھے گی. اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اور دیکھیں آج پیمرا کا جو بین ہوا اس پہ ساروں نے یونائٹڈلی کرٹیسزم کیا اور گورنمنٹ جو ہے بیک فٹ پہ گئی. میں کہتا ہوں وزیر اعظم نے اچھا فیصلہ کیا, چاہے بیک فٹ پہ جا کے کیا, اگر ان کو کسی نے عقل دلائی تو اس یہ کا بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ وہ واپس لے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین, انشاءاللہ پھر آپ سے کریں گے. اپنا خیال رکھیے اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا پروگرام کا.